from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। साहिबा, पाकिस्तान की सियासत पे नज़र डालिए तो ऐसी गंदी घिनौनी बातें हो रही हैं, वो माशरा उस तरफ चला गया है कि जहां देखकर सुनकर शर्मिंदगी होती है। यानी एक हॉस्पिटल, नेशनल हॉस्पिटल की छत पे पता चला 500 लाशें हैं। वो स्टडी के लिए हैं स्टूडेंट्स, मेडिकल स्टूडेंट्स की, लेकिन उनकी जो बेतौकीरी, बेइज्जती हो रही है कि वो बेचारे वो लावारिस लोग थे। अब लावारिस थे तो ठीक है, अब उनकी डेड बॉडी का कुछ तो एहतराम करना चाहिए। किसी को कोई फिक्र नहीं, किसी ने उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई। दूसरी खबर सुनी आजम स्वाति साहब की कि 70 साला बुजुर्ग को FIA ने गिरफ्तार किया और एजेंसीज ने उनको बुरहाना कर कर, वो हार्ट के मरीज हैं, उनको बुरहाना करके इतना मारा कि उनसे ये शर्मिंदगी बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने एक बयान दिया कि इनसे कहो मुझे गोली मार दें, इनसे कहो मुझे गोली मार दें, ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं है। ये माशरा तखलीर दिया है और ये कर रहे हैं मौजूदा हुक्मरान। इसका इल्जाम किस पे दीजिएगा? कौन है मौरूद इल्जाम? किसके हुक्म पे हो रहा है ये? क्या आपको नहीं पता? पता होना चाहिए। मैं रोज तो आपको बताता हूं। देखिए, जिनको पकड़ना चाहिए था उनको आप भगा देते हैं, उनको आप जमानतें दिलवाते हैं। आज आप शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को, जरदारी को नंगा करके मारें तो लोग कहेंगे हम भी आगे मारेंगे, हम भी ये मंजर देखना चाहते हैं। क्यों? उनकी हरकत ये, उन्होंने लूटा इतना है। उनको तो आप इज्जत देते हैं, इलाज के लिए बाहर जाने देते हैं झूठे तरीके से, और जो सच बोले उसको आप सजा देते हैं और बेइज्जती करवाते हैं उनकी। अच्छा, आप क्या समझते हैं ये बेइज्जती करवा कर आप तहरीक कुचल देंगे, आप लोगों के जहन बदल देंगे? आज तक ऐसा हुआ है? नहीं। तहरीकें ऐसे वाकयात से और तेज हो जाती हैं और तेजी से आगे बढ़ती हैं। ये हो रहा है पाकिस्तान में। अच्छा, अब आप ये देखिए कि एतजाज अहसन साहब ने बयान दिया, ठीक है ना, अब उनके खिलाफ कार्रवाई करवाई जाएगी। आसिफ जरदारी, मोस्ट प्रॉब्ली उन्होंने आसिफ जरदारी के कहने पे ही ऐसा कुछ कहा हो, इतनी बड़ी बात ऐसे तो नहीं कहेंगे, लेकिन उन्होंने जो कहा बिल्कुल सच कहा, हकीकत कही, और उनकी बात को पूरी दुनिया ने माना। देखिए, हमारे जैसे लोग जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, हम छोटे से एंकर कमेंटेटर हैं, हमारा कोई वो नहीं है, जिनकी करोड़ों की फॉलोइंग है एतजाज अहसन जैसे लोगों की, जिनकी दुनिया कहा हुआ मुस्तनद मानती है, आज उनकी बात पे सब ने कहा है बिल्कुल सही कहा एतजाज अहसन ने, ऐसा ही हो रहा है पाकिस्तान में। ठीक है, अब उनसे कहा जाएगा आसिफ जरदारी से इन्हें पार्टी से निकाल दो, पार्टी से निकाल दीजिए, वो दिलों में रहेगा, उसने तारीख में हिस्सा बना लिया। सारी जिंदगी एक तरफ एतजाज साहब की, और ये एक बयान, एक स्टैंड इस क्रिटिकल टाइम में वो उनको अमर कर गया। सारी जिंदगी के लिए लिखा जाएगा कि वो एक ऐसा था कि उसने सामने आकर साफ साफ बात कही थी कि देखिए इन्होंने इनको ये सारी मराद दिलवाई और ये ऐसे ऐसे डील हुई है। वो तारीख में अमर हो गया। उनको चाहिए कि वो PTI में आ जाएं। हमें पता है कि किस तरह से उनकी तजलील हुई है पीपल्स पार्टी में। उन्होंने बड़ा अपना वक्त, सब जवानी, बुढ़ापा वहाँ खर्च किया है। अब PTI में आए और PTI को चाहिए कि वो नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनाए इनको। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि एतजाज साहब को पाकिस्तान का सदर बनाया जाए। क्यों? वो डिजर्व करते हैं। वो इतना पढ़ा लिखा है, इतना लायक, इतना न्यूट्रल आदमी है कि उसके साथ ऐसा होना चाहिए। अच्छा, अब आप दूसरी तरफ जरा देखिए कि जावेद लतीफ मरियम नवाज के कहने पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहते हैं? वो कहते हैं इदारे यानी ISI और आर्मी और सब नवाज शरीफ से माफी मांगे तो नवाज शरीफ माफ कर देंगे। पैर की जूती सर को आए। ये देखिए, चोर, पक्के सर्टिफाइड बदमाश, निकम्मे चोर, वो इदारों से हमारे माफी मंगवाएंगे। वो
یہ ذرا سوچیے تو صحیح، ان کی ہمت دیکھیے یا ان کی بغض دیکھیے یا ان کی بدعقلی دیکھیے کہ یہ اب اداروں سے معافی منگوائے گا یہ شخص. اس پہ کسی نے کچھ نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ کیوں آپ کے دل کو جا کے نہیں لگی؟ ہم اختلاف کرتے ہیں، باجوہ صاحب سے کرتے رہیں گے، ہمارے اختلاف ہیں، ہماری ان سے دشمنی نہیں ہوگی. جی تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ ان کی جرت دیکھیے، ان کی خواہش دیکھیے کہ معافی مانگی جائے. ایک چور سے، ایک سرٹیفائیڈ مجرم سے معافی مانگے پاکستان کے قومی ادارے. بہت خوب، بہت خوب. اچھا اس چیز پہ بھی ذرا نظر رکھیے کہ جو بات اعتزاز احسن نے کہی فوج کے خلاف، تو اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے نون کی طرف سے کوئی نہیں آیا. مرے تھے جن کے لیے وہ وضو کرتے رہے، ایک بیان بھی نہیں آیا کہ اس کو ڈیفینڈ کرتے. پی ٹی آئی ہمیشہ سے فوج کے خلاف جب بھی وہ ہوتا تھا اس کو ڈیفینڈ کرتی تھی. ہم نے بھی اب وہ چھوڑ دیا کیونکہ کچھ ایسی باتیں انہوں نے کی ہیں کہ اب خاموش ہو جاتے ہیں. اس کے خلاف نہیں بولتے لیکن خاموش ہو جاتے ہیں کہ ہاں یہ کہہ رہا ہے تو اب اس کو کہنے دیں، وہ خود آ کے ڈیفینڈ کریں، ہم نہیں کرتے. اب نون لیگ کہاں ہے؟ کیوں نہیں ڈیفینڈ کرتی؟ ڈیفینڈ کرے کس منہ سے؟ چوریاں چکاریاں سب کچھ انہوں نے کی ہیں، اور ان کا پتہ نہیں کیا سانجھا ہے باجوہ صاحب کا کہ وہ جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ارے تاریخ لکھ رہی ہے، دیکھ رہی ہے تاریخ کی آنکھ آپ کو. یہ کہانی آج ختم نہیں ہو جائے گی، یہ ساری زندگی آپ کا پیچھا کرے گی. جاتے جاتے کچھ تو اچھا کر جائیے. اچھا اب یہ ان کے نصیب اچھے نہیں ہیں ان کے، یہ بات صحیح ہے. اچھا اب آئیے دوسری طرف ایک آخری بات جو میں آج دوبارہ رکھنا چاہتا ہوں عمران خان صاحب کے سامنے، کہ عمران صاحب آپ وقت ضائع کر رہے ہیں. دیکھیے قومیں صاحبوں ایک خاص وقت میں اس درجہ متحرک ہوتی ہیں اپنے حقوق کے لیے جیسی آج ہیں. اس درجہ محبت کسی لیڈر سے روز روز نہیں ہوتی ہے. اور آج اگر یہ موقع گنوا دیا، عمران خان روز اپنی منزل سے دور ہو رہے ہیں، یہ موقع گوا رہے ہیں وہ لانگ مارچ کا. ایک ہوتا ہے نا کہ اب کریں گے، اب وہ ہو سکتا ہے، اب آپ کی جو ہے نا کلاک چلنی شروع ہو گئی ہے. اب آپ ہر لمحہ اپنی منزل سے دور ہوتے جا رہے ہیں. کیوں؟ آپ ہر روز کہتے ہیں میں اعلان کرنے والا ہوں. قوم مایوس ہونا شروع ہو گئی ہے آپ سے، اور یہ آپ کی بھی بدنصیبی ہوگی اور اس قوم کی بھی بہت بڑی بدنصیبی ہوگی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قوم ہمیشہ آپ سے اسی درجہ فال ان لو رہے گی؟ نہیں. سیاسی محبتیں بہت تیزی سے بدلتی ہیں، وہ حادثات کے ساتھ جنم لیتی ہیں، حادثات کے ساتھ ختم ہو جاتی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ وہ آپ کی سیکنڈری اسکول کی، پبلک اسکول کی محبت ہے جو آپ کے انتظار میں بوڑھی ہو جائے اور ابھی بھی اس کے دل میں محبت ہو؟ یہ پبلک ہے، یہ پبلک بدل جاتی ہے. ایک ابھی کوئی بڑا حادثہ ہو جائے آپ کی پارٹی کے خلاف، ان کا رخ مڑ جائے گا. دیکھیے اس بات کو سمجھیے، یہ چیزیں بدلتی رہتی ہیں. اس لمحے میں جو گزار رہے ہیں آپ، یہ محبت آپ کو پھر نہیں ملے گی، اور یہ لمحے آپ روز ضائع کر رہے ہیں. اب یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ آپ اگر کس کے انتظار میں، پہلے تو یہ بتائیے آپ کس کے انتظار میں ہیں؟ صحیح وقت کے انتظار میں ہیں. صحیح وقت گزرتا جا رہا ہے. صحیح وقت کوئی چیز نہیں ہوتی میرے دوست. وقت سارے صحیح ہوتے ہیں اگر مقصد صحیح ہے اور نیت صحیح ہے. آپ کا مقصد بھی صحیح ہے، آپ کی نیت بھی صحیح ہے، لیکن آپ کے ذہن کو الجھا دیا ہے اداروں نے اور آپ کے دوست نما دشمنوں نے الجھا دیا ہے. آپ الجھے ہوئے ہیں اور آپ غلط سمت میں جا رہے ہیں. آپ کی ڈائریکشن غلط سمت میں جا رہی ہے. وہ سمت کیا ہے؟ پیشنس کی، صبر کی. دیکھیے بے صبری بری چیز ہے نا، تو یہ اس حد تک صبر کرنا بھی بڑا خطرناک ہے جو آپ کر رہے ہیں اس وقت. مجھے ایک بات بتائیے، اگر آپ کو ایسٹ کی طرف جانا ہے اور آپ ویسٹ کی طرف جائیں، اپنی گاڑی لے آئیں، گاڑی بھی چل رہی ہے، آپ سفر بھی کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ہاں میں تو سفر بھی کر رہا ہوں، گاڑی چل رہی ہے، موشن میں ہے، لیکن جانا ایسٹ تھا، چلے گئے ویسٹ کی طرف، تو ہر لمحے منزل کے قریب نہیں، دور ہوتے جا رہے ہیں.
یہ سوچ جو آپ کے ذہن میں بٹھا دی گئی ہے نا، ابھی اور انتظار کر لو، ابھی اور سوچو، اور اس سوچ میں جو آپ چل رہے ہیں، آپ ہر لمحے منزل سے دور ہوتے جا رہے ہیں. آپ کے ذہن میں گھات لگا دی انہوں نے. شیخ رشید بڑے منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، کل انہوں نے بھی یہ بات آپ سے کہی اور سمجھائی. اگر آپ ان کی بات مان لیں، یہ لمحے اگر آپ نے ضائع کر دیے تو یقین کیجئے یہ قوم بھی پچھتائے گی، آپ کو بھی ساری زندگی پچھتاوا رہے گا. آج اعتزاز احسن کو ٹرک پہ سب سے آگے اپنے ساتھ کھڑا کیجئے، ایک نیوز بنتی ہے، ایک جوار بھاٹا بنتا ہے، ٹھیک ہے نا، لوگ آپ کے ساتھ ہیں. اتنا بڑا سچ جو ہے جو اعتزاز احسن نے بولا ہے، آپ کے کہے کو تو کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ان کی حکومت چھینی تھی اس لیے یہ ایسی بات کر رہے ہیں، لیکن اعتزاز احسن نے تو حکومت نہیں گوائی. ان کا کہا تو سب پوری دنیا نے اپریشیٹ کیا ہے. اس وقت ان کو ساتھ لیجئے، ان کو کہیے کہ جوائن کریں پی ٹی آئی کو، ان کو نیکسٹ پریزیڈنٹ بناؤ پاکستان کا. وہ پڑھا لکھا سمجھدار آدمی ہے یار، ٹھیک ہے نا. اب یہ ان کے ساتھ جو ذاتیاں ہوئی، پیپلز پارٹی میں زندگی انہوں نے گوائی وہاں پہ، اب اس کو پوری قوم کو چاہیے کہ ان کو ایک اعزاز بخشے، ان کو چاہیے کہ وہ ساتھ آئیں اور ساتھ سفر شروع کریں. تاریخ میں تو انہوں نے اپنا نام رقم کر لیا، اب اس قوم کی تاریخ بنا دیں. عمران خان کے ساتھ اعتزاز صاحب آپ کو ملنا چاہیے اور لیڈ کرنا چاہیے، جیسے آپ نے وکلا کی تحریک میں کردار ادا کیا تھا. اب پاکستان کو کرپشن سے نکلوانے کے لیے بھی آپ اپنا کردار ادا کیجئے. میں عمران صاحب سے بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ دیکھیے، آپ روز بروز اپنی منزل سے دور ہوتے جا رہے ہیں، صرف جلسے ہی کرتے جا رہے ہیں. اچھی بات ہے، جلسے کرنا بڑا ضروری ہے، آپ موشن میں تو ہیں، موو تو کر رہے ہیں، لیکن رانگ ڈائریکشن میں میرے دوست. یہ لمحے گزر گئے نا تو پھر نہیں آئیں گے. یہ محبت جو آج ملی ہے، کل یہ اگر بیٹھ گئے نا یہ محبت کے جاگ تو پھر یہ نہیں ہوں گے. خدا کرے کہ یہ بات سمجھ جائیں، لیکن جس انداز سے ان کے ذہن کو کیپچر کیا گیا ہے، اب وہ بھی کبھی کبھی اتنے معصوم ہو جاتے ہیں کہ اب یہ امید، اب اس کا وعدہ. یہ سارے جھوٹے لوگ ہیں، آپ سے کھیل رہے ہیں، وقت لے رہے ہیں اور آپ کی تحریک کو کمزور کر رہے ہیں، اور ایک مہینے کے اندر عوام کے بھی وہ جذبات وہ نہیں رہیں گے جو آج ہیں. آپ چوٹ اس وقت لگائیں گے جب لوہا گرم ہے، یا اس کے بعد چوٹ لگائیں گے جب سرد ہو جائے گا. یہ فیصلہ عمران خان صاحب کو کر لینا چاہیے. نہیں کریں گے تو پھر وہی بدامنی کے، بے شرمی کے دور شروع ہو جائیں گے. یہ ایک موقع ملا ہے، دیکھیے یہ موقع دو بار نہیں ملتے ہیں. یہ قوم کا یہ جو موڈ اس وقت بنا ہے نا، یہ روز نہیں بنتا ہے. ہر ایک لیڈر کے ساتھ اتنی ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ ہو گئی ہے. خدا کے واسطے اس کو استعمال کیجئے، ورنہ بڑی مایوسی ہو جائے گی. آپ کی یوتھ ہمیشہ کے لیے بکھر جائے گی اور غلامی میں چلی جائے گی ان کرپٹ لوگوں کے. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے اس کو شیئر کیجئے، مجھے اپنے خیالات سے ضرور نوازیے، اور ہمارا چینل ہے فائق صدیقی شو سبسکرائب کیجئے تو بڑی نوازش ہوگی. شکریہ. خدا حافظ.